मज़सामीन, आपका भाई, आपका दोस्त इंजीनियर मोहम्मद खालिद शिराजी। आज आपके सामने जो ये वीडियो लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ, इसमें जो 2008 में पीटीसीएल के मुलाजमीन के साथ 2008 में वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम यानी वीएसएस 2008 जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल और बहुत से उसमें शुबहात जो हैं उसके हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। गो कि मेरी वीडियोज़ में बेशुमार दफ़ा तस्करा हुआ है, लेकिन आज का मौजू कुछ एक अहम नोयत का है। अगर वीएसएस 2008 को डिग आउट किया जाए तो उसमें आपको इस स्कीम, जिसको नाम वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम का नाम दिया गया है, इसमें इंतहाई मशकूक हकायक आपके सामने आएंगे कि ये जो वीएसएस ली गई है इसकी बुनियाद और इसको ये हकायक जो है वो एक्सपोज होने चाहिए। हमने बड़े पुरअमन अंदाज से पीएम पोर्टल के ऊपर एक इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देने की कोशिश की, तो अब सीईओ पीटीसीएल ने पीएम पोर्टल के हवाले से उस शिकायत का जवाब ये दिया है कि चूंकि ये रजाकाराना स्कीम थी, बाई फोर्स नहीं थी, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। ये देखकर और उस मैसेज को पढ़ने के बाद हमें अफसोस भी हुआ और ये महसूस हुआ कि सीईओ साहब ने अगर थोड़ी सी हकायक पसंदी के साथ इसको जायजा लिया होता और इसकी तहकीक की होती तो उनको हकायक का पता चलता। उनको मौजूदा इंतजामिया जो पीटीसीएल मैनेजमेंट उनके नीचे है, जो उनका अम्ब्रेला है, उन्होंने उनको मिसगाइड किया। सबसे पहले तो एक चीज बता दी जाए आपको कि जब ये प्राइवेटाइजेशन हुई थी तो इसमें बाकायदा वो मुलाजमीन जो कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन थे, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नमेंट ने बाकायदा गारंटी दी थी एज ए गारंटर। एक दूसरी चीज ये कहा गया था कि इसके अंदर तमाम मुलाजमीन के ऊपर गवर्नमेंट के रूल्स लागू होंगे, पीटीसीएल के कोई नहीं होंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी गारंटर है। अगर गारंटर थी तो वीएसएस क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? अगर वीएसएस इंट्रोड्यूस किया गया तो उसके हकायक सामने आने चाहिए। कहने से क्या मुराद है कि जो वीएसएस स्कीम बनाई गई उससे पहले एक फिजा पैदा की गई कि लोग तंग आकर, खौफजदा होकर, प्रेशर में आकर पीटीसीएल को छोड़ दें। उसमें एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे, रिवर्शन, बाकायदा प्रमोशन देने की बजाय ऑफिशिएटिंग आर्डर हायर सीट पर किए जाते थे बजाय प्रमोशन देने के। और कुछ अरसे बाद अगर वो इंतजामिया के खिलाफ चलता या कोई ऐसी चीज हो जाती जो नीचे जो पीटीसीएल सीनियर मैनेजमेंट बैठती थी उनको पसंद ना आती तो उनको रिवर्ट कर दिया जाता। ये बुनियादी हकायक हैं। दूसरी चीज जिसकी वजह से स्टाफ को बड़ी परेशानी हुई वो ये थी कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन होकर उनके कैडर के ऊपर लिखा जाता है, उनको जो वीएसएस का परफार्मा दिया जाता है, नॉट नीडेड, सरप्लस, एबंडेंट, नॉट रिक्वायर्ड, स्पेयर पूल, अदर नीडेड, यानी इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। जब लोगों के पास ये परफार्मे आए तो उन्होंने जब देखा कि नॉट नीडेड, वो परेशान हो गए कि दिस मीन्स कि हमारी जरूरत ही नहीं है, हमें फारिग कर दिया जाए। ये वो हकायक थे। रिवर्शन, एक सूबे से दूसरे सूबे ट्रांसफर,
پرائیویٹائزیشن سے پہلے باقاعدہ احتجاج کیا گیا اور گورنمنٹ نے اس کو بائی فورس ہینڈل کیا، جو غلط طریقہ کار ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ ان سے نیگوشیٹ کرتی کہ کیوں بھائی کیا مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محکمہ لاس میں تو جا نہیں رہا تھا، تو پھر پرائیویٹائزیشن کی کیا تکلیف ہوئی؟ ایک اب جو ہو گیا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈگ آؤٹ کیا جائے۔ جو والنٹری سپریشن اسکیم کہتے ہیں نا یہ لوگ، جو سی او صاحب کا فرمان ہے، موجودہ سی او کا، میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ان کو چاہیے حقائق کی بنیاد پر اس کو دیکھیں۔ ایک دوسری چیز، جب ہمارا معاہدہ تھا ہمیں گارنٹی دی گئی تھی، تو وہ وی ایس ایس کے پرفارمے میں کیوں نہیں درج ہوئی؟ ہمیں تو یہ تمام حقائق کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خوف کی جب کیفیت تاریخ کی جائے اور ٹینشن کی کیفیت تاریخ کی جائے، انریسٹ کی کیفیت تاریخ کی جائے، تو بندہ اپنے تحفظ کے لیے ہاتھوں مرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی اور کچھ نہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ نوکری جانے کے بعد کچھ بھی نہ ملے، تو انہوں نے وہ لگی بندی رقم لے لی۔ ایک دوسری چیز، کئی لوگوں کو وہ پیسے انتہائی تنگ کر دیے گئے۔ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ ایسی ایگزامپل بھی دے سکتے ہیں ہم آپ کو کہ ایک شخص کو 1 سال کے بعد پیسے ملے۔ ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ مزید تحقیق کریں کہ آپ ساتھی اور کتنے ہیں۔ عدالت میں جب ساتھی یہ گئے تو ادھر یہ کہا گیا کہ جی ہم عدالت میں نہیں، ہم ان کو بلا کر ہم فیصلہ کر دیں گے۔ وہاں بلا کے کہا کہ جی آپ کا کوئی حق نہیں۔ یعنی بے شمار پیچیدگیوں والے اور ایسے حیرت انگیز حقائق کا انکشاف ہوگا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے۔ اس میں ہم پی ایم پورٹل پر اس لیے گئے تھے کہ کم سے کم یہ پورٹل ہے جہاں پر انسانی بنیادی حقوق کی بنیاد پر توجہ دی جائے گی، لیکن پی ایم پورٹل نے ہماری درخواست کو ان کی طرف بھیج دیا اور ان کی طرف سے جو جواب آیا ہمیں بھیج دیا۔ بھائی پی ایم پورٹل کا مطلب یہ ہے کہ شکایت کی جائے، دونوں فریقین کو بلا کر ان کی بات سنی جائے، پھر فیصلہ کیا جائے۔ اگر پی ایم، جیسے میں نے ایک چھوٹا سا کلپ دیا تھا، پی ایم پورٹل کا کوئی فائدہ نہیں، ایک ڈاکخانہ ہے، شکایت کو سننے کے بعد جو محکمے کی طرف سے آتا ہے وہی جواب ٹھوک کر بھیج دیا جاتا ہے، حقائق کو پہچانا ہی نہیں جاتا۔ پورٹل کا مقصد یہ ہے کہ جو بنیادی حقوق سے محروم ہوئے ہیں ان کو بھی، اور جس محکمے نے یہ کیا ہے اس کو بھی بلا کر آمنے سامنے بات کی جائے تو بہتر ہے۔ یہ چیز میں نے دیکھی ہے۔ کیا ریسنٹلی میں نے یہ جو آپ سے میں بات کر رہا ہوں 28 تاریخ کی بات کر رہا ہوں، 28 تاریخ کے حوالے سے میں ڈی سی او آفس سیالکوٹ گیا، وہاں پر کمیٹی روم میں میٹنگ ہو رہی تھی اور وہاں پر بہت ہی اچھے انداز سے گورنمنٹ نے وہی چیز کی ہوئی تھی جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی دونوں فریقین کو بلایا اور ساتھ متعلقہ حکام کو بلایا اور وہیں پر ان کو کہ جی آپ اس کا فیصلہ کریں اور ہمیں پھر اطلاع دیں۔ یعنی مینز ہر چیزیں انہوں نے کمپیوٹرائز کر کے رجسٹر کی ہوئی ہیں۔ ہم تو اس بنیاد کے اوپر آپ سے توقع رکھتے تھے ہمیں آپ بلائیں گے اور ہماری آپ بات سنیں گے۔ آپ نے بات سننے کے بجائے ان کی طرف سے آیا اور ہمیں ٹھوک دیا، جواب دے کر فارغ کر دیا۔ دس از ناٹ جسٹس۔ آپ کائنڈلی ہماری بات سنیے اور توجہ دیجیے، بلائیے ہمیں اور سی او کو بھی بلائیے اور پی ٹی سی ایل مینجمنٹ کو بلائیے، اور اگر مزید آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو جو گزشتہ آپ کی آئی ٹی کی کمیٹی سینٹ کی ہے ان کو بھی بلائیے، کیونکہ لاسٹ میٹنگ میں ہماری بات کو سنا گیا تھا۔ وہاں ہم نہ کسی قسم کا سیاسی، نہ کسی قسم کا انتشار یا بدامنی، ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ ہم نے انتہائی پرامن انداز سے گورنمنٹ کے وہ سورسز استعمال کیے ہیں کہ جہاں پر غریب اپنی اپلیکیشن یا اپنی تکلیف بیان کرے اور اس کا حل اسے مل جائے۔ جس طرح میں نے سیالکوٹ ڈی سی آفس میں میٹنگ روم میں جو
ہوئی اس کی میں بات کرتا ہوں۔ ہم تو اس انداز سے آپ سے چاہ رہے تھے کہ پی ایم پورٹل کے حوالے سے پی ایم صاحب پہلے ہمیں بلائیں گے، ہماری بات سننے کے بعد پھر اس کے بعد باقاعدہ جو بھی وہ ہفتہ 10 دن 15 دن کے بعد ہمیں بلائیں گے دوسرے فریق اینڈ کے ساتھ، تو ہم حقائق کی بنیاد پر ان سے بات کریں گے۔ اس میں پی ایم پورٹل کے حوالے سے پی ایم صاحب کو یہ چاہیے کہ اس میں جو مثلا آئی ٹی کی کمیٹی ہے ان کو بھی بلایا جائے، ہر ایک کی باتیں کہ جی کیا اس میں حقائق کیا ہیں، تاکہ گورنمنٹ کو بھی پتا چلے۔ جب پی ٹی سی ایل والے آئیں تو آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ مقصد تھا ہمارا آپ سے، اور اب ہم اس کو باقاعدہ پورٹل پر حقائق آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ ہم نے تو ایک بڑی مختصر سی درخواست بنا کر آپ کو بھیجنی شروع کی، اور عنقریب ہم بھیجیں گے مزید، تاکہ آپ کو حقائق کا معلوم ہو۔ موجودہ جو سی او ہیں ان کو تو مجھے لگتا ہے جو میں نے ان کی سٹیٹمنٹ سے اندازہ لگایا ہے، وہ حقائق پر جانے کی بجائے وہ اپنے اسی امبریلے کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں جو اپنی نوکریاں پکی کرنے اور اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، عوام کے لیے نہیں کر رہے۔ ہمیں ہمارا مل جاتا تو ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم آپ کے پاس آتے یہ شکایت کرتے۔ ایک دوسری چیز اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بھی بیان کرتا ہوں، چلے ہم غلط تھے تو جن لوگوں کو پینشن مل رہی تھی تو ان کو کیوں نہیں آپ گورنمنٹ رولز کے حساب سے اضافہ دے رہے، ان کے حقوق کیوں نہیں بحال کرتے؟ انہوں نے والنٹری تو لی لیکن ان کو پتا تھا کہ جی ہم پینشنیبل ہیں۔ جو پینشن کی کنڈیشن آپ لوگوں نے لگائی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ کیوں؟ آپ نے 20 سال کر تو ان کو پینشن دے دی اپنے حساب سے، اور کئی لوگوں سے آپ لوگوں نے دھوکہ دہی کی ہے کہ ان کی جو سروس کا پیریڈ تھا 20 سال یا 30 سال سے زیادہ، اس کو آپ لوگوں نے جان بوجھ کر کم کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پینشن کے حوالے سے ایک کنڈیشن جو ہوتی ہے یہ بنیادی سٹون ہے، کیا؟ جس کی 10 سال سروس ہوگی وہ پینشنیبل ہوگی۔ آپ لوگوں نے یہ چھپا کر ہمارے 20,000 ساتھیوں کے ساتھ فراڈ کیا اور یکمشت رقم دے کر ان کو فارغ کر دیا، اور اصل جو ان کا حق بنتا ہے پینشن کا وہ اس سے محروم کر دیا۔ یہ ہے آپ کے سامنے حقائق لانے کا، اور جو سی او پی ٹی سی ایل فرما رہے ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ غلط بیانی کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو حقائق کے بارے میں یا تو خود علم نہیں، اور ان کی سوئی ایک ہی چیز پر اٹکی ہے، والنٹری سیپریشن سکیم تھی، انہوں نے رضاکارانہ طور پر خود آمادہ ہو کر لی، جو سراسر غلط ہے۔ ہم اس پر قطعی طور پر تیار نہیں تھے۔ اس کا مقصد آپ کو حقائق سے آگاہ کرنا ہے۔ ہم پرامن انداز سے اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم پرامن انداز سے گورنمنٹ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ حق اور سچ کو سنے گی اور ہمیں ٹائم دے گی۔ آخر میں آپ سب ساتھیوں سے اجازت چاہتا ہوں، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ میرے گروپ، میرے چینل کا نام انجینئر محمد خالد شیرازی ہے۔ میرے اس ویڈیو کے اوپر آپ اپنے کمنٹس دیجئے، لائکس اگر پسند آتا ہے تو لائک کیجئے، اور مزید پسند آتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔